लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सूरतुल अनआम का रुकू बरकू खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये कुरान मजीद की सूरत नंबर 6 है। अपनी तरतीब के एतबार से मक्की सूरत है। इससे पीछे जितनी सूरतें हैं सारी मदनी थीं। उनमें यहूदो नसारा की तरदीद पे ज़्यादा फोकस था। यहाँ पे चूँकि ये मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हुई है तो इसमें मुशरिकीन अरब और मुशरिकीन मक्का इसके मुखातिब हैं ज़्यादातर। इसकी वजह तस्मिया ये है कि बाज़ मवेशियों की हिल्लत और हुर्मत के हवाले से अहले अरब के तोहमात का इसमें रद्द किया गया है, इसलिए इसका नाम है अल-अनआम यानी मवेशी। 20 रुकू और 165 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका 2 बार नाज़िल हुई। एक बार इकट्ठी पूरी की पूरी सूरत नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका को पूरे प्रोटोकॉल के साथ 70,000 फरिश्तों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। इसके बाद मौका ब मौका हस्बे ज़रूरत इसकी आयतें अलग-अलग भी नाज़िल होती रहीं, इसलिए आयात का शान नुज़ूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कौल के खिलाफ नहीं है। इस सूरह मुबारका में तौहीद के दलाइल बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अदल व इंसाफ, नबूवत, माश और माद वगैरह के उन्वानात पर तफसीली रहनुमाई फराहम की गई है। नाज़रीन मोहतरम, 7वें पारे के 7वें रुकू से ये सूरह मुबारका शुरू होती है। इसके पहले रुकू के अंदर जो चीज़ें बयान हुई हैं उनका ताल्लुक पिछली सूरत सूरह माइदा की आखिरी आयत के साथ बड़ा गहरा है। वहाँ पर ये बयान हुआ था कि ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह ताला है, और यहाँ पे ये बताया गया कि वो न सिर्फ ज़मीन व आसमान का मालिक है बल्कि ज़मीन व आसमान का खालिक भी वही है। ज़ुल्मात और नूर उसी ने बनाए हैं, और इंसान को मट्टी से उसी ने तख्लीक फरमाया, और उसके बाद उसके लिए उम्र की एक हद मुतय्यन कर दी। इसी तरह बाकी कायनात को बनाकर उसके लिए भी एक उसने वक्त मुकर्रर कर दिया, और उसके बाद फिर क़यामत बर्पा होनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों का इस रुकू में ज़िक्र है। कुफ़ार मक्का की डटाई का इसमें तज़किरा है कि पिछली कौमों पर आने वाले अज़ाबों का तज़किरा सुनकर भी ये ईमान नहीं लाते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात अपनी आँखों से देखने के बावजूद ईमान नहीं लाते। यहाँ तक कि अगर इनके मुँह मांगे मोजिज़ात भी दिखा दिए जाएँ तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनमें ऐसे पत्थर दिल लोग मौजूद हैं। सूरतुल अनआम के दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ताला की अज़ीम सल्तनत और रहमत का ज़िक्र करके कुफ़ार को इस्लाम की दावत दी गई है, और ये बताया गया है कि इतनी बड़ी सल्तनत का खालिक भी अल्लाह ताला है, और तमाम मखलूक की सुनता भी है, और सबके हालात से आगाह भी है। सबको खिलाता वही है, रिज़्क़ वही देता है, और ख़ुद खाने से पाक है। तो मखलूक को चाहिए कि वो उसी की बंदगी करें ताकि उसकी अता और सवाब के मुस्तहिक बन सकें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल मुस्लिम हैं, सबसे पहले मुसलमान हैं, और शिर्क से और मुशरिकीन से बेज़ार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अहले किताब भी अच्छी तरह पहचानते हैं, हसद की वजह से मानते नहीं लेकिन अच्छी तरह से पहचानते ज़रूर हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला को ला शरीक मानते हैं, तो बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतार कर दे दी, तो उससे बड़ी और किस गवाही का ये कुफ़ार इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरे रुकू में ये बताया गया कि अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करके अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, और आयात की तकज़ीब के मुजरिम हैं, ज़ालिम हैं। मुशरिकीन के बारे में
یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہ اپنے شرک سے انکاری ہو جائیں گے، یعنی مزید جھوٹ بولیں گے۔ آخرت میں جھوٹ بولنے اور بے یار و مددگار رہ جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، اندھے اور بہرے بن کر دنیا میں رہے۔ وہ حسرت کریں گے کہ کاش پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں، تو وہاں پر جا کر ایمان لائیں گے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو یہاں پر آ کر یہ دوبارہ شرک ہی کریں گے، ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ یہ پھر بھی ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، اب واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ چوتھے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرنے والے کفار جب اچانک قیامت آئے گی تو اس پر افسوس کریں گے۔ کفار کا جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھی کر دیتا ہے، آپ اس پر غمگین ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اے محبوب، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ سابقہ رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ کی مدد آ پہنچی۔ آپ تو ان کی ہدایت کے لیے ہر طرح سے مستعد ہیں اور ہر طرح سے کوشاں ہیں، مگر ان کے دل مردہ ہیں اور یہ گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ کفار کے بارے میں اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں اور ان کو جان کے لالے پڑتے ہیں تب یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، مگر اس مشکل سے نکلنے کے بعد پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ سابقہ کفار نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں، خوشحال ہوئے، ان کی رسی دراز کر دی گئی، مگر ایک وقت آیا کہ جب ان کو اچانک پکڑ لیا گیا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کو جھٹلانے والے یعنی کفار عذاب کے مستحق ہیں اور اہل ایمان ہر طرح کے غم اور خوف سے آزاد ہوں گے۔ اس رکوع میں ایک بڑی اہم آیہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ فرما دیں کافروں کو مخاطب کر کے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ غیب کو جان لیتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہاں سے وہابیہ اور نجدیہ نے یہ نظریہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم بھی نہیں، رب کی طرف سے کوئی ان کو خزانہ بھی حاصل نہیں، اور وہ فرشتے بھی نہیں۔ اب یہ جو فرشتہ نہ ہونے کا قول ہے، یہ تو اسی طرح سے ہے، قول کی بھی نفی ہے اور فرشتہ ہونے کی بھی نفی ہے، لیکن باقی دو چیزوں کا معاملہ مختلف ہے۔ وہاں پہ صرف کہنے کی نفی ہے، قول کی نفی ہے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تم سے نہیں کہتا اس لیے کہ تم غیر ہو، غیروں کو خزانوں کا پتہ نہیں بتایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم خزانے عطا ہوئے، ان کا تذکرہ آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بارہا فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں۔ اسی طرح آپ کے علم غیب کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی درجنوں آیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی بے شمار ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے علم غیب کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف قول کی نفی ہے کہ کفار کے سامنے میں دعویٰ نہیں کرتا ان چیزوں کا، دعویٰ کرنے کی نفی ہے، خزانے اور غیب ہونے کی نفی ہرگز نہیں ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور کوئی ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہدایت فرمائی کہ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے، ان کو اپنی محفل میں جگہ دیجئے، اور جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اصول تو یہ ہے کہ باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے، مگر صحابہ کرام کو اتنی عزت اور اتنی
عظمت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں یہ حکم فرمایا کہ جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ بھی ان پر سلام بھیجیے۔ اس رکوع میں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ برائی کے بعد کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ 7ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ کفار عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کی آپ ہمیں خبریں دیتے ہیں، وہ عذاب لے آئیے۔ تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، عذاب میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ جس چیز کی تمہیں جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو رحمت اور فضل لے کر آیا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو تو رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس رکوع میں یہ بیان بھی موجود ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غیب کے خزانے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب اس نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو عطا کرنے پر بھی قادر ہے، جیسا کہ دیگر آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ہر خشک و تر کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید بھی لی گئی ہے اور لوح محفوظ بھی اس سے مراد ہے۔ تو جب ہر خشک و تر اس میں غیب بھی ہے، اس میں ظاہر بھی ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے، تو اس پر انبیاء کرام کا آگاہ ہونا اور اولیاء کرام کا اس پر آگاہ ہونا یہ لازم ٹھہرا۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر بات سے آگاہ ہونا بھی لازم ہے کہ اگر وہ ان سے آگاہ نہیں ہوں گے تو وہ تصرفات کیسے کریں گے۔ تو اس لیے یہاں سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیب کے خزانے اپنے پیاروں کو عطا فرمائے ہیں۔ اگلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی نگہبانی بھی کریں اور ان کی ارواح بھی قبض کریں، اور وہ اس میں غلطی نہیں کرتے، اس میں قصور نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بہت وسیع علم ہے، انہیں معلوم ہے کہ کس کی روح کب قبض کرنی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ جب روح قبض کرنی ہے تو اس کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا رویہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ آفات کے آنے پر کفار اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، مگر جب وہ آفت وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ قریش کے حوالے سے اس رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم پر وکیل اور تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر نگران، حفیظ، وکیل، شفیع نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے آپ کو یہ ساری شانیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے شفیع بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں، حفیظ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منکرین سے لا تعلق ہونے کے لیے بھی کہا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تبلیغ ترک نہیں کرنی، باقی ان کی حجت بازیوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور منکرین کا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ ہی مال لے کر ان کو چھوڑا جائے گا، مالی فدیہ بھی ان سے قبول نہیں ہوگا، کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ 9ویں رکوع میں بتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مان کر نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اسی نے زمین و آسمان بنائے، فنا شدہ ہر چیز کو کن کہہ کر قیامت کے دن وہ دوبارہ بنا دے گا۔ اس کی طاقت اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، چونکہ یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں توحید خاص ٹاپک ہے اور شرک کی تردید اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ شرک کی تردید میں بہت عظیم قربانیاں دیں اور بڑا اہم کردار ادا کیا،
اس لیے آپ کا تذکرہ خاص طور پر اس صورت مبارکہ کا حصہ ہے۔ یہاں پہ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا آذر کو آپ نے مخاطب کیا اور اسے رب کی وحدانیت کو ماننے کی تلقین کی، اور فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہی انداز ہے تبلیغ کا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے بات شروع کی جائے اور اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وسیع ترین علم عطا فرمایا، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت آپ کو دکھائی گئی، ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا۔ ناظرین محترم، آذر کے بارے میں یاد رکھیے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ یعنی والد نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید میں اس کے لیے والد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اب کامن لفظ ہے، یہ والد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چچا، تایا، دادا، پردادا، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے آذر کے لیے، والد کا لفظ استعمال نہیں ہوا جو حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آذر نے آپ کی پرورش کی تھی، تو اس کو آپ کا اب کہا گیا۔ آپ کا وہ حقیقی والد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کا مشرک ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کے تمام آبا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور تمام امہات حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت اماں حوا تک، سب کے سب مومن تھے۔ اگر آذر اس نسب میں شامل ہو تو پھر اس کو مومن ماننا پڑے گا، جبکہ اس کا کافر اور مشرک ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں ہے، بلکہ آپ کے والد گرامی کا نام تارخ تھا۔ ناظرین محترم، اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرنے کے بعد پھر جب آپ باہر نکلے اور قوم کو تبلیغ شروع کی، تو آپ نے ان کے مردہ ضمیروں کو جھوڑنے کے لیے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ جب آپ نے تاروں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، ھذا ربی، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ چونکہ لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے، تو فرمایا کہ کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے چاند دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تم اسے میرا رب قرار دیتے ہو؟ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا اور اسے اپنا رب مان چکا ہوتا، لیکن میرے رب نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھا تو پھر قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے وہی سوال کیا، ھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب؟ اور جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، میں بالکل ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر حکمت انداز تبلیغ کی عکاس ہیں، مگر کیا کیا جائے نجد کی گندی ذہنیت کا، کہ ان نجدیوں نے یہاں پہ غلط ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا تو فرمایا ہاں یہ ہے میرا رب، اسی طرح سے چاند کو دیکھا تو فرمایا ہاں یہی میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر نیچے حاشیے میں اور تفسیروں میں یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ انہوں نے جو الفاظ ان مظاہر فطرت کو دیکھ کر ادا کیے تھے وہ قوم کو تبلیغ کی غرض سے تھے، ان کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں تھا۔ مگر مودودی جیسے بدبخت نے یہاں پر اپنی ایسی بدبختی دکھائی کہ جسے پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے تفہیم القرآن کے اندر یہاں تک لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور تارے کو اپنا رب کہا، اور وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، آپ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور اس کوشش میں تھے کہ پتہ لگ جائے کہ اصل میں رب کون ہے، اور اس کوشش کے دوران انہوں نے تارے کو دیکھا تو اسے اپنا رب کہا، پھر جب وہ ڈوب گیا تو
آپ نے سوچا، غور کیا کہ یہ تو ڈوب گیا، یہ تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے جب آپ نے چاند کو دیکھا تو آپ نے خیال کیا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر آپ اس سے بھی بیزار ہوئے۔ تو اس طرح سے اس نے یہ ساری کہانی لکھی، اور پھر ایک سوال اس نے قائم کیا کہ جب آپ ان کو رب کہہ رہے تھے تو کیا آپ اس وقت مشرک تھے؟ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ تحقیق کا ایک پروسیس تھا، وہ ریسرچ ورک کر رہے تھے، تو دوران تحقیق تو بہت سارے مراحل آتے ہیں، اصل اعتبار منزل کا ہے، منزل پہ پہنچ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب کہا۔ تو یہ حالت ہے ان نجدیوں کی کہ قرآن کو سمجھتے نہیں، غلط ترجمہ کر کے اپنے عقائد بھی خراب کیے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو ان کے شر سے بچائے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ نبوت آپ کی اولاد میں مخصوص کر دی گئی۔ آپ کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء کرام گزرے، ان میں سے اگلے یعنی 10ویں رکوع کے اندر 16 نام ذکر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا جو پہلے گزر چکے تھے آپ کے آباء و اجداد میں سے، ان کا ذکر بھی یہاں پہ موجود ہے، اور آپ کی اولاد میں سے 16 حضرات کا نام ہے، اور آپ کا اپنا اسم گرامی بھی اس میں شامل ہے۔ اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ 4 گروپوں کی شکل میں اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان چاروں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اصل انبیاء ہیں، اور باقی ان کے بعد آنے والے انبیاء انہی کی اولاد ہوئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یہ حکومت کے مالک بنے، ان کو اللہ پاک نے اقتدار اور بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ نمرود اور فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے، اور یوں انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ تو اس طرح سے ان انعامات کے حامل انبیاء کرام ہیں، ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان چاروں کا تذکرہ اکٹھا ہونے کی حکمت مفسرین نے یہ بتائی کہ یہ چاروں تارک دنیا تھے، دنیا سے رغبت نہ رکھتے تھے، اور انہوں نے عبادت و ریاضت کو اپنا زندگی کا خاص معمول بنایا۔ اس کے بعد 4 مزید اسماء مبارکہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان چاروں کا ذکر اکٹھا ہوا، اور اس کی حکمت مفسرین نے یہ بتائی کہ ان چاروں میں کامن بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی کلمہ یا اس کی شریعت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ناظرین محترم، 11ویں رکوع کے اندر یہود کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا کہ تم بھی اہل کتاب ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب کے دعوے دار ہیں، تو تم آ کر ان کے ساتھ مناظرہ کرو، ان سے بات چیت کرو، اور علمی اعتبار سے ان کو شکست دو تاکہ ان کا جو نیا مذہب ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کوشش میں انہوں نے یہودیوں کے سب سے بڑے پادری اور ان کے سب سے بڑے عالم مالک بن سیف کو بلایا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آ کر گفتگو کرنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تورات میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو پسند نہیں کرتا؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ تو واقعی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی حالت کو دیکھو، اپنی جسامت کو دیکھو، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو، پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ اس پر اس نے کہا کہ کسی نبی پر کچھ بھی نہیں نازل ہوا۔ تو اس پر
यहूद ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मलामत की कि तुम अच्छे मुनाज़िर बनकर आए हो कि अपने ही मज़हब का बेड़ा गर्क कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का भी इनकार कर दिया। तो वापस जाकर उसे सरदारी से हटाया गया और उसकी जगह फिर काब बिन अशरफ को सरदार बनाया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि यहूद कुछ ज़ाहिर करते हैं और ज़्यादा चीज़ें छुपा लेते हैं लोगों से। ये जो आयत थी कि अल्लाह ताला मोटे पादरी को पसंद नहीं करता, ये भी उन्हीं में से एक थी जो वो छुपाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाहिर फरमा दी। इससे ये भी हमें समझ में आई है बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिक़ा कुतुब के भी मुकम्मल तौर पर आलिम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह से आपको ये इल्म देकर रवाना किया था। इस रुकू में ये भी बताया गया कि फरिश्ते कुफ़ार की रूह सख्ती के साथ निकालेंगे। क़यामत में अल्लाह ताला कुफ़ार से सवाल करेगा कि तुम आज अकेले आए हो, कहाँ हैं तुम्हारे सिफारिशी? और तुम्हारा माल किधर गया, वो कहाँ छोड़कर आ गए? 12वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी अज़मतें और शानें हमारे सामने आती हैं। दाने और गुठली को चीरने वाला, कि एक दाने को चीर कर उसमें से वो सैकड़ों दाने पैदा करता है। एक गुठली को चीरता है और उसमें से सैकड़ों फल निकल आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा से मुर्दा को निकालने पर कादिर और मुर्दा से ज़िंदा निकालने पर कादिर। अल्लाह ताला तारीकी को चीर कर उसमें से सुबह निकालने पर कादिर। अल्लाह ताला ने रात को सुकून के लिए बनाया, चाँद और सूरज उसने हिसाब के लिए बनाए। राह जानने के लिए उसने तारे तख्लीक किए ताकि लोग उनको देखकर अपने रास्ते का तयन करें रातों में। एक जान से उसने सारे इंसानों को पैदा किया। आसमान से पानी उतारने वाला भी अल्लाह ताला है, जिससे नबातात की अफ़ज़ाइश होती है। बागात और उनमें अनवा व अक़साम के फल, ये सारे अल्लाह ताला की अज़ीम तख्लीक हैं। जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक करार देने और अल्लाह ताला के लिए बेटे और बेटियां गढ़ने वाले मुशरिकीन को इस रुकू में जहालत का तमगा दिया गया कि ये अपनी जहालत की वजह से ऐसी बेहूदगियां कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के शरीक ठहरा रहे हैं। 13वें रुकू में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला की औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी बीवी ही नहीं। वो तो सबका खालिक है और वो औलाद से, बीवी से, इन रिश्तों से पाक है, वो लाशरीक है। आँखें उसका इहाता करने से आजिज़ हैं जबकि वो सबका इहाता किए हुए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ़ार पर निगहबान और उनके वकील नहीं हैं। इस रुकू में ये भी हुक्म दिया गया कि कुफ़ार के माबूदों को बुरा ना कहा जाए। हालाँकि हम देखते हैं कि कुरान मजीद में जा बजा बुतों की मज़म्मत आई है और अहादीस में जा बजा बुतों की मज़म्मत की गई है। तो इस आयत का मतलब क्या होगा? नाज़रीन मोहतरम, ये आयत उस वक़्त तक के लिए थी जब तक मुसलमान कमज़ोर थे। जब वो बुतों की मज़म्मत करते और उनके ऐब बयान करते, तो जवाबन कुफ़ार अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। मुसलमानों की तादाद अभी कम थी, ताकत नहीं थी, जिहाद का भी हुक्म नहीं मिला था, तो वो उनको जवाब देने की पोज़ीशन में नहीं थे। इसलिए रब ताला ने ये हुक्म जारी किया कि अभी कुफ़ार के इन बातिल माबूदों को उनके सामने बुरा कहकर, उनकी अबजोई करके, उनको रब ताला की गुस्ताखी का मौका ना दो। फिर मदनी ज़िंदगी में जिहाद का हुक्म आ गया और उससे फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। 14वें रुकू में ये बयान किया गया कि कुफ़ारे मक्का, कुरैश वग़ैरह ये मुतालबे करते होते थे कि आप फ़रिश्तों को हमारे सामने ले आएँ, वो हमारे सामने वही लेकर आएँ तो तब हम आपकी नबूवत को मानेंगे। आप किसी मुर्दे को ज़िंदा करें और वो आपकी नबूवत की गवाही दे, तब हम उसको मानेंगे। इस तरह के मुतालबे उनके उनके जवाब में रब ताला ने फरमाया कि अगर हर चीज़ इनके सामने लाकर रख दी जाए और इनके सारे मुतालबे पूरे भी कर दिए जाएँ, तब भी इनके दिल इतने सख्त हैं कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपके बेशुमार मोजिज़ात ये पहले देख चुके, इसके बावजूद ईमान नहीं लाए तो आइंदा भी इन्होंने ईमान कबूल नहीं करना। इसलिए इनके ऐसे लायानी मुतालबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। कुफ़ारे मक्का ने ये भी मुतालबा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि
یہودی اور نصرانی اہل کتاب ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ فرمائیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی گواہی دے دی اور مجھے کتاب عطا فرما دی تو اب کسی اور سے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ حلال جانوروں میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے۔ یہاں سے وہابیہ کی بڑی واضح انداز میں تردید ہو جاتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں کے نام پہ بکرا ذبح کیا، گائے ذبح کی تو وہ حرام ہے، 12ویں کے نام پہ ذبح کی تو حرام ہے، کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام پر کوئی جانور مختص کیا تو وہ حرام ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام پکارا جائے وہ حلال ہوگا۔ اس رکوع میں یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور اس کے لیے زندگی بچانے کے لیے حلال لقمہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس کو حرام لقمہ اس قدر لے لینے کی اجازت ہوگی کہ اس کی جان بچ جائے۔ ولید بن مغیرہ نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہے تو پھر میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، مال میں بھی ان سے میں بہت آگے ہوں، تو نبوت مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو اس پر اس رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے، نبوت کس کو عطا کرے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، کسی اور کو اس حوالے سے بات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس رکوع میں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور کفار کے لیے آگ کا ٹھکانہ اس نے تیار کر رکھا ہے۔ سورہ انعام کے 16ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ رسول بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی والوں کو تباہ نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، پہلے وہ ان کی ہدایت کے ذرائع عطا فرماتا ہے، پھر جب وہ ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے سے انکار کریں اور روگردانی کریں اور سرکشی کریں تو تب ان پر عذاب آتا ہے۔ مشرکین کے برے عقائد و اعمال کا رد اور خاص طور پر اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے مشرکین کے غلط طرز عمل کی اس رکوع میں تردید کی گئی۔ سورہ انعام کا 17واں رکوع جو 8ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے، اس میں باغات کے پھل کھانے کی اجازت اور عشر نکالنے کا حکم ہے، اسراف کی ممانعت ہے، فضول خرچی سے روکا گیا ہے، اہل جاہلیت کی طرف سے خود حلال کو حرام ٹھہرا لینے پر ان کی توبیخ کی گئی ہے اور ان کی تردید کی گئی ہے، ان کے اس طرز عمل کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ 18ویں رکوع میں حرام جانوروں کی تفصیل ہے اور دیگر حرام چیزوں کی تفصیل آئی ہے، اور اس میں جاہلیت کے مارے ہوئے کفار کے لیے عذاب کی وعید بھی موجود ہے۔ 19ویں رکوع میں حرام کاموں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، قتل ناحق نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا رکھو، اور بے حیائی کے کام نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہ حسن معاشرت کے حوالے سے بڑے اہم اصول ہیں جو اس رکوع میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، سورۃ انعام کا 20واں رکوع یہ 8ویں سپارے کا 7واں رکوع ہے، اور یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا گیا کہ نہ اسے جھٹلاؤ اور نہ اس سے منہ پھیرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے، جبکہ ایک برائی کا بدلہ ایک گناہ ہی کی صورت میں ملتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ صراط مستقیم ملت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرک ہرگز نہ تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ انہیں اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتے تھے اور ملت ابراہیمی پر چلنے کے دعوے کیا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا
کہ تم تو شرک میں مبتلا ہو، وہ مشرک نہیں تھے، وہ حق باطل سے جدا تھے۔ اگر تم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور شرک چھوڑ دو۔ سورت کا اختتام اس حقیقت کے ساتھ کیا گیا کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، بروں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی، جبکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے وہ غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین محترم، یہ مختصر سا خلاصہ تھا رکوع برکوع سورہ انعام کا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ